वैसे कि प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीहा का पाक फजल, खुदावंद यीशु मसीहा का पाक रहम, खुदावंद यीशु मसीहा का जलाल हमेशा आप पर, आपकी रूहों पर, आपके खानदानों पर, आपके बदनों पर होता रहे और खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें, रहमतें आप हासिल करने वाले हो। खुदावंद का जलाल हमेशा आपको घेरे रहे, खुदावंद की सलामती, खुदावंद की सदाकत हमेशा आपके हरावल और चंडावल हो और आप खुदावंद के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो। आमीन। दोस्तों, आज का कलाम खुदा जो हम पेश करने को हैं, कलाम हक जो पेश करने को है, उसका टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। गुज़श्ता जो हमने 2 दिन पहले कलाम खुदा को पेश किया कि नए अहदनामा के साउल का घमंड, यानी कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो के गुज़श्ता साउल थे, साबका साउल थे, उनका घमंड क्या था, तो हमने उनके बारे में बड़ी ब्रीफली जाना कि खुदावंद यीशु मसीहा ने हमारे लिए क्या गहरे भेद और मुकाशिफात उजागर किए। दोस्तों, उसी सिलसिले में एक सवाल है, लेकिन मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा, आज की हमारी जो मरकजी आयत है उसको फिर से रिपीट कर लूं। पुराने जो हमने कलाम किया 2 दिन पहले, उसमें आयत मुकद्दसा हमारी जो मेन आयत थी, मरकजी आयत थी, वो थी मुकद्दस लूका की मुआरफत लिखी गई अमाल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली से 5वीं आयत। लेकिन दोस्तों, आज हम गुज़श्ता कुछ आयतें और पढ़ेंगे, ज्यादा आयतें पढ़ेंगे, हम तकरीबन 8वीं आयत तक ऑनवर्ड पढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आपसे सवाल शेयर करूंगा कि वो एक्चुअली सवाल है क्या। तो मैं आपके सामने से एक बार फिर इस इस्तबाक को पढ़ता हूं, मुकद्दस लूका मुआरफत की लिखी गई यीशु मसीह की इंजील में से अमाल की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी पहली से 8वीं आयत तक। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या लिखा है। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क की इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द हो या औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान पर से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। अब हमारी टू दी पॉइंट 8वीं आयत। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। दोस्तों, आप सभी बाखूबी वाकिफ हैं इस कहानी से, इस इस्तबाक से, इस कलाम खुदा से, जो खुदा के मुंह का कलमा है, जो खुदा के मुंह का पाक सुकन है, कि कैसे साउल जो है वो अंधे हो गए, खुदा के नूर की बर्दाश्त ना कर सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अंधे ही क्यों हुए? लंगड़े हो जाते, लूले हो जाते, सर में दर्द हो जाता, सर फट जाता और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें ये मुब्तला हो जाते। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये अंधे ही क्यों हुए? नूर को साउल ने भी देखा, मुकद्दस मूसा ने भी देखा, और भी बहुत सारे अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर ने देखा, नबी पैगंबरों रसूलों ने देखा, लेकिन वो अंधे नहीं हुए। ओके, खुदावंद यहां पर हमें कुछ समझाना चाह रहा है, खुदावंद यहां हमें कुछ बताना चाह रहा है, अपने भेदों में से खुदावंद हमें कुछ देना चाह रहा है। यह खुदावंद की ही मर्जी है और यह खुदावंद का ही जलाल है जो हम सबों पर होता है। दोस्तों, खुदावंद का याद रखिएगा, समझाने का एक अलग तरीका है, होता है हर एक के लिए। सवाल है, मुकद्दस पौलुस रसूल साहब का साउल जो है वो अंधे ही क्यों हुए? तो दोस्तों, जवाब उसका यह है कि खुदावंद हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से समझाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये जवाब जो इसका होगा वो जिस्मानी भी होगा और रूहानी भी होगा। आप जिस्मानी भी से नोट कीजिएगा और रूहानी भी नोट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी खुदा का रूह है, खुदा रूह कुदुस है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। दोस्तों, मैं आपसे जवाब ये पेश करूंगा आपको जो खुदा ने मुझ तक पहुंचाया कि मुकद्दस मूसा नबी जो थे उनको भी खुदावंद ने कुछ मौजज़ात से नवाजा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो साउल थे और मुकद्दस मूसा जो थे, इनमें एक चीज की बड़ी सिमिलैरिटी पाई जाती थी। गुनाह के जुमरे में इन दोनों में एक चीज की बड़ी सिमिलैरिटी पाई जाती थी। अगर कोई बताना चाहे बाइबल का स्टूडेंट तो वो बता सकता है, खून।
خون، ان دونوں نے قتل کیا ہوا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ نے اس مصری کا قتل کیا، اسے ریت میں دبا دیا، جو کہ 40 سال کی عمر میں ان سے یہ ہوا، اور مقدس پولس رسول جو کہ سابقہ ساؤل ہے، انہوں نے بھی مسیحیوں کے قتل کیے تھے۔ اب دوستو مین چیز یہ ہے، تھے دونوں ہی گناہ گار۔ اب گناہ کی شروعات جو ہوتی ہے وہ دل اور دماغ سوچنے سے ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عرش معلیٰ پر جو گناہ ہوا وہ سوچنے سے ہوا، وہ دل میں رکھنے سے ہوا، نہ کہ بولنے سے، نہ کہ ایکٹ کرنے سے۔ اور یہ آیت یسوع مسیح نے کہی کہ اگر تم دیکھ کر گناہ کرتے ہو، دیکھ کر زنا کرتے ہو، سو وہ ہو گیا۔ اگر آپ دل میں کرتے ہیں تو وہ ہو گیا۔ یہ کوئی نئے عہد نامے کی آیت نہیں، یہ تو عرش معلیٰ پر جو آسمان پر گناہ ہوا اسی کی تشبیہ ہے۔ اور یہ آسمان کے بعد جب نیچے گناہ ہوا قتل کے زمرے میں، جب قائن نے حابیل کا قتل کیا، تو یاد رکھیے گا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ غصہ نہ کر، کیونکہ غصہ خون کے برابر ہے۔ تو وہاں پر مثال دی جاتی ہے قائن کی۔ قائن نے غصہ کیا تو کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، سارا عہد نامہ چاہے وہ نیا ہے یا پرانا ہے، عہد عتیق ہے، عہد جدید ہے، خداوند ہمیں شروع سے دیتا آیا ہے۔ اب مین چیز پر ہم آتے ہیں کہ گناہ تو دل اور دماغ سے ہوتا ہے، لیکن خداوند ایکشن دیکھتا ہے اور اس کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ مقدس موسیٰ کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم ٹاپک سے دور نہیں ہوں گے کہ آخر وہ اندھا ہی کیوں ہوا۔ جو ساؤل ہے، جو آگے چل کر مقدس پولس رسول بنتے ہیں، وہ اندھے ہی کیوں ہوئے؟ اب وہ اندھا اس لیے ہوا کہ پہلے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مقدس موسیٰ نبی ہے۔ مقدس موسیٰ نبی کو جب معجزات دیے گئے، جب یہوہ پاک الہیم خدا ان کے سامنے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ خداوند یسوع المسیح کے پاک صحیفوں میں سے، پاک کلام میں سے، جو مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی خروج کی کتاب، اس کا چوتھے باب میں جب آپ دیکھتے ہیں ان کو کچھ معجزات سے نوازا جاتا ہے مصر کے فرعون کے پاس جانے سے پہلے۔ کوئی بتا سکتا ہے کتنے معجزات کی بات ہوئی؟ 3۔ ویری گڈ۔ کون کون سے؟ کوڑ کا، ایک کوڑ کا، اور پانی کو خون بنانا، اور لاٹھی کو صاف بنانا۔ ویری گڈ۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ آپ بائبل اسٹوڈنٹ ہیں، بائبل کو سینے سے لگاتے ہو اور کلام خدا کو پڑھتے اور اسے سمجھتے ہیں۔ اب دوستو یاد رکھیے گا 3 معجزات بتائے گئے۔ ایک لاٹھی کو پھینک کر اس سے سانپ بنانا، دوسرا دریا کے پانی کو لے کر خشک زمین پر چھڑکنا تو اس کا خون بن جانا، اور تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں کوٹ کے اندر لیتے ہیں، شرٹ کے اندر لیتے ہیں، یا سینے پر رکھ کر اسے کسی کپڑے سے ڈھانپ دیتے ہیں تو اس پر برف جیسا کوڑ کا نظر آنا۔ اب یہ 2 معجزات تو ظاہر ہوئے، دریا کے پانی کو، پورے دریا کو خون بھی بنایا گیا اور لاٹھی کو سانپ بھی بنایا گیا، لیکن آپ پوری بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں آپ کو یہ تیسرا معجزہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ مقدس موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو کوڑ کر کے دکھایا ہو۔ دوستو یہ جو معجزہ تھا یہ صرف موسیٰ کے لیے تھا۔ دوسرے سارے معجزات جو خدا نے خود دکھائے، اور مقدس موسیٰ کی معرفت جو یہ 2 معجزوں کا ذکر ہے، وہ یہوہ پاک الہیم خدا کی بزرگی کو سامنے لانے کے لیے، ان کی قدرت اور طاقت کو سامنے لانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اس زمین پر ایک ہی خدا ہے اور وہ یہوہ پاک الہیم خدا، میں ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ میں اول اور آخر ہوں، میں اب سے لے کے ابد تک ہوں۔ لیکن ایک یہ جو معجزہ ہے یہ صرف اور صرف مقدس موسیٰ کے لیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ 40 سال جہاں پر اس نے زندگی گزاری، اس کے بعد 40 سال جو وہ چرواہا بنا رہا، خدا ان سے توبہ کرتا رہا۔ چرواہے کا مطلب اب تم تمثیلاً آپ لیتے ہیں تو چرواہا مطلب ایک پاسبان، ایک پاسٹر، ایک خدا کا بیٹا، اور تشبیہاً خود خدا جو اپنی بھیڑوں کو چراتا ہے۔ بادشاہی کی زندگی کو چھوڑ کر اس نے ایک چرواہوں کی زندگی، ایک بنجارے کی زندگی اپنانا چاہی، جو اپنے سسر کے ساتھ، اپنے خسر کے ساتھ رہتا تھا۔ اب دوستو وہاں پر جب اس نے توبہ کی تو خداوند اسے دکھایا کہ میں آگے جا کر تجھ سے کام تو یہی کرواؤں گا، میں تجھ سے شیاطین کو ہی مرواؤں گا، میں تجھ سے جتنی غیر قومیں ہیں جو مجھے نہیں مانتی ان کا قتل کرواؤں گا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے دیکھیں خدا ظالم ہے، قتل کرواتا، ان کو سمجھاتا، بہت سمجھا چکا۔ جب بہت سمجھا کر دماغ
سے باہر بات ہو جاتی ہے تو پھر خدا مارنا ہی شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ نوح کے زمانے کا ہو موت یا چاہے آنے والی آگ کی موت ہو۔ اب خدا نے مقدس موسیٰ کو بتایا کہ تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ تیرے ہاتھ کس سے؟ خون سے رنگے، تو نے قتل کیا۔ تیرا دماغ تو بالکل صحیح تھا، تو راہ پر تو بالکل صحیح چل رہا تھا، لیکن تیرے ہاتھوں نے وہ کام کیا جو میں نہ چاہتا تھا۔ اگر میں چاہتا تھا تو وہ وقت وہ نہ تھا، تو نے اپنی مرضی سے وہ کرنا چاہا۔ تو دوستو خداوند نے دکھایا کوڑ گناہ کو شو کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حجازی کو، جہازی بھی کوڑ کا مریض ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کی جو سسٹر ہیں ان کو بھی کوڑ۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے نیا دامہ کا چلتا رہتا ہے۔ تو دوستو یہ کوڑ جو ہے یہ گناہ کو ثابت کرتا ہے، اور جب وہ سینے کو تھام کر اور سامنے لاتے تو خداوند دکھاتا ہے کہ تیرے ہاتھ خون سے رنگے، اور وہ خداوند سے توبہ کرتا ہے۔ وہ کہ وہ معجزہ اس کے لیے تھا، اس نے توبہ کی اور دوبارہ ہاتھ اندر ڈالا، اور اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مانند بالکل پاک اور شفاف ہو گیا۔ اب اسی طرح خداوند اسے دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ پرابلم ہے آپ کے ساتھ، اور انہوں نے توبہ کی۔ یاد رکھیے گا آج ہمیں جن جن چیزوں کی پرابلم ہوتی ہے خداوند ہمارے سامنے کسی نہ کسی صورت میں وہ لاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی زناکاری کرتے ہیں تو خدا آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے گھروں میں زناکاری ہوتی ہوگی۔ خدا آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا کہ سدھر جاؤ، آج یہاں کر رہے ہو تو وہاں کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا، بچ جاؤ۔ کیا خداوند نے نہیں کہا جو تلوار سے قتل کیا جائے گا، جو تلوار سے مارے گا وہ تلوار سے ہی قتل کیا جائے گا؟ مکاشفہ کی کتاب میں بڑی خوبصورت آیتیں ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا خداوند نے یہاں انہیں الرٹ کیا، وارننگ دی، اور مبارک ہے مقدس موسیٰ جنہوں نے اس وارننگ کو عزیز جانا، اس تنبیہ کو، ملامت کو عزیز جانا، اور خداوند کے حکم کی پاسبانی کی۔ اور خداوند کے ساتھ جب وہ چلتے گئے تو خداوند نے بڑے بڑے معجزات اور مقدس موسیٰ کا نام بڑے گہرے اکشروں میں لکھ ڈالا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مقدس ایوب نبی کو۔ مقدس ایوب نبی جب چلتے رہے، خداوند کے ساتھ چلتے رہے، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں۔ مصیبتوں کے بعد ان کی یہ گزارش تھی خدا سے کہ خداوند تو نیچے آ کر مجھے بتا کہ میرا گناہ کیا ہے، میں نے کیا کیا جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ گو کے جو 3 دوست تھے ان کے خدا کے چیلے بنے ہوئے تھے، وہ اسے اس طرح مینیج نہ کر پائے، اس طرح سیٹسفائی نہ کر پائے جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو خدا ایک بچے میں ہو کر بولتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ راست باز کوئی انسان نہیں بلکہ راست باز خدا کا بیٹا یسوع، خدا باپ اور خدا روح القدس ہے۔ خدا خود اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ کہ خدا اسے کامل اور راست باز بھی کہتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا جو چیز کی اسے ضرورت تھی خداوند اس کے سامنے لاتا ہے۔ مقدس موسیٰ کو ضرورت تھی، اس کے ہاتھ خون سے رنگے تھے، اس کو اپنے زور بازو پر بڑی طاقت کے اوپر گھمنڈ تھا۔ خدا نے دکھایا یہ تیرا گھمنڈ کوڑ ہے، کیونکہ تیرے اندر میں ہے، تو میرا کام کرنا چاہتا ہے، نہیں میں تجھے اپنے کام کے لیے استعمال کروں گا۔ مقدس ایوب نبی چاہتے تھے کہ میرے سامنے آ کر مجھے بتاؤ، تو خدا اس کے سامنے آیا اور وہ گھٹنوں کے بل ہو کر معافی مانگتا ہے۔ خدا نے اس کو دگنا دیا، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، چاہے مال و دولت دھن دولت کی شکل میں ہو۔ اب ہم ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں مقدس پولس رسول سابقہ ساؤل کی طرف۔ انہیں اندھا کیوں کیا گیا؟ دوستو وہ ایک خدا کو مانتا تھا، وہ یہوہ پاک الوہیم خدا کو مانتا تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ اس کا راستہ غلط تھا۔ وہ غلط راہ پر چل بیٹھا، وہ غلط راستے پر چل بیٹھا۔ مانتا تو ایک خدا کو تھا، اسے پتا تھا آنے والا مسیح ہے، وہ بھی ہمارا خداوند ہے، ہمیں بچائے گا، لیکن وہ یسوع کی راہ کو مان ہی نہیں رہا، وہ راہ اور زندگی کو جھٹلا بیٹھا۔ اس کا راستہ غلط تھا، اس لیے خدا نے اس کو راستے میں ہی اندھا کر دیا کہ اب تیری راہ سیدھی ہوگی، تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ جھوٹ ہے، تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ ڈھونگ ہے، جو تیرے ذہن میں ڈال دیا گیا یا تو نے اپنی مرضی سے جو سمجھ لیا وہ سب خراب ہے۔ دیکھ میں تیری آنکھوں کو صاف کروں گا اور تجھے نظر آئے گا کہ راہ حق اور زندگی ہے کون۔ خداوند نے اس کی آنکھوں کے چھلکے کو اتروایا، یعنی کہ آنکھوں کے گھمنڈ کو، یعنی کہ آنکھوں کی اپنی مرضی کو، یعنی کہ آنکھوں کے گناہ کو جب ہٹایا تو اسے سمجھ میں آیا کہ یسوع تو مجھ سے جو بات کرتا ہے وہی راہ حق اور زندگی ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا خداوند جو ہم میں گناہ یا کمی کمزوری ہے اس کو ہمارے سامنے تمثیلاً بھی لاتا ہے، جسمانی بھی لاتا ہے اور روحانی بھی لاتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس سے توبہ کرنا۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح جو کہ خود خدا ہے، انہوں نے ساؤل کو اندھا کیا کہ تیرا ایمان تو بالکل ٹھیک ہے لیکن تیرا راستہ غلط ہے،
جو صحیح ہے تو اسے غلط مانتا ہے، اب میں تجھے راستہ دکھاتا ہوں۔ تو یاد رکھے گا دوستو، خداوند سزا دے کر بھی لوگوں کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ ممالک آپ بنے کہ بنا سزا کے خداوند کی طرف آئیں، ورنہ منسی کی تو یاد رکھیے گا، منسی کا کیا حال ہوا، بادشاہت سے پنجرے کے اندر بند ہو گیا، توبہ کر کے پھر بادشاہ بنا تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ ہمارے لیے عبرت ہیں۔ کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہے یہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے۔ مقدس موسیٰ ہمارے لیے عبرت ہے، بابرکت بھی ہے لیکن عبرت بھی ہے۔ منسی ہمارے لیے عبرت ہے، ساؤل ہمارے لیے عبرت ہے، ایوب ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، کیوں ہم کوئی ایسی مصیبت اپنے اوپر لا کر ہی خداوند کے سامنے توبہ کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، یہ چیزوں پر غور کیجئے گا کہ ہمیں اپنے اوپر مصیبت لا کر خداوند کے کلام کو نہیں ماننا۔ یہ دیکھیے راحت اور زندگی، یہ ہے دنیا کا نور۔ دنیا کے نور کو سینے سے لگائیے، خداوند آپ کی ساری کنفیوژنز، پریشانیاں، تکالیف کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔